अस्सलाम वालेकुम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। ये सिलसिला शुरू किया था हमने लफ्ज़ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और अब ये देखते हैं कि लफ्ज़ अल्लाह जो है वो उसी पैटर्न पे किस तरीके से ये लफ्ज़ बनता है, और कौन कौन से हुर्फ और अल्फाज जो है कुरान मजीद में इसके रूट लेटर से आए हैं। तो इसके जो रूट लेटर है इसमें वो हमज़ा, लाम और हा। इन रूट लेटर से ये लफ्ज़ अल्लाहु सुब्हानहु व तआला बना है। ये लफ्ज़ अल्लाह कुरान मजीद में 982 टाइम्स यूज़ हुआ है। प्लस अगर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को भी कि उसमें बिस्मिल्लाह में भी इस लफ्ज़ को ऐड किया जाए तो आप इसमें 982 में ऐड कर सकते हैं। आपको मालूम है सूरतें हमारी 114 हैं, मगर सूरह तौबा में ये लफ्ज़ बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ा गया, तो 113 चले इसको मैं नाम दे रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि इसकी कितनी किस्तें बनेंगी, मगर हम इसको कह रहे हैं कि पार्ट 1 लफ्ज़ अल्लाह। सेकंड टाइटल में आपको बताया कि लफ्ज़ अल्लाह का रूट लेटर है हमज़ा, लाम, हा, जो कि एक प्रॉपर नाम है। इसमें मुआरफ़ा, ठीक है। मगर इसका जो इंग्लिश में मतलब है वो है गॉड, और उर्दू में, अरबी में हम इसे अल्लाह कहते हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला, ठीक है। तो ये जो लफ्ज़ है वो बेसिकली एक नकरा इस्म से मुआरफ़ा बनाया गया है, और अलिफ लाम लगा के, लाम तारीफ़ लगा के इसमें नकरा से इसमें मुआरफ़ा बनाया गया है। तो ये है डेफिनेट नाउन। इनडेफिनेट नाउन जो कि आप देखते हैं कि एंड में तनवीन आती है। चले मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ इसी लफ्ज़ से लेकर। तो पहला जो इसका बेसिक वर्ड है वो है इलाहुन। इलाहुन इन डेफिनेट नाउन है, जबकि अल्लाहु डेफिनेट नाउन आता है। ये इसके, अगर आप इसको यूँ कह सकते हैं कि सिर्फ लफ्ज़ अल्लाह इज़ द मोस्ट डेफिनेट ऑफ ऑल डेफिनेट्स। क्लियर? डेफिनेट। अगर साथ में आपको ये बताया कि इसका जो बेसिक वर्ड है, जो इसम है, वो इलाहुन है। हमज़ा ज़ेर ई, इला, खड़ी ज़बर आएगी और तनवीन लगेगी। तनवीन का मतलब हो जाता है कोई भी, एनी। तो इसके मायने हो जाएंगे आ कहिए या एनी गॉड, स्मॉल जी से, ठीक, कोई भी माबूद। इवन आप गाइडिंग फोर्स को भी इलाहुन कह सकते, ठीक है जी। तो इसमें इलाहुन में एक चीज़ याद रखनी है कि जो लफ्ज़ में हमज़ा आ रहा है ये हमज़तुल वस्ल है, हमज़तुल क़त्ई नहीं है। यह है हमज़तुल वस्ल। मतलब ये हुआ कि ये हमज़ा सिर्फ लिखा जाता है इसको पढ़ने के लिए। ये लफ्ज़ के बीच में यूँ समझिए कि अगर पीछे से इसको मिला के पढ़ा जाए तो फिर ये बेचारा
لکھنے میں الف رہ جاتا ہے یا حمزہ ہٹ جاتا ہے، لکھا رہتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا، ٹھیک. تو اس میں اگر میں الف لام لگا دوں، ال یعنی کہ دا کر دوں، تو آپ کو معلوم ہے کہ دا، ال کا مطلب ہے دا، ٹھیک. اور عربی کے کسی بھی اسم کے آخر میں جو تنوین ہوتی ہے عموماً زیادہ تر الفاظوں کے سامنے، تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے آ یا این، ٹھیک ہے. یہ تنوین ہے، مگر جب آپ ان دونوں کا کمبینیشن لگائیں گے تو آپ یہ نہیں پڑھ سکتے الہن، یہ بھی ہو اور یہ بھی ہو. اٹ مینس آپ اس میں دا بھی چھوڑ رہے ہیں اور آپ اس میں آ کا بھی اضافہ کر رہے ہیں. تو اللہ الہن کو اگر آپ ملا کے پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا دا گاڈ، دا آ گاڈ مینس کمبینیشن. سو کمبائن کرتے ہیں تاکہ آپ دیکھیں کہ کیا یہ بن رہا ہے، ٹھیک. چلیں بسم اللہ الرحمن. ال پلس الہن، ابھی میں نے بریکٹ کھولا نہیں ہے کیونکہ یہ میتھمیٹیکل فارمولے کے لحاظ سے جب آپ اس کو کمبائن کریں گے اس میں سے تنوین گر جائے گی، یہ بن جائے گا ال حمزۃ الوصل. ابھی میں نے لکھا رہن دیا ہے سمجھانے کے لیے، تو یہ ہو جائے گا الہن. اور آپ کو پتہ ہے کھڑی زبر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس سے پہلے زبر اور پھر الف کا اضافہ ہوا. تو اگر میں اس کو بھی ایکسپینڈ کر دوں جسٹ فار، تو کیا ہو جائے گا یہ الہن کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں، ابن ہے، امراتن ہے. سب سے زیادہ یوز ہونے والا جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ایک لفظ اسمن. اسمن کا جو الف ہے وہ بھی حمزۃ الوصل ہے، حمزۃ الوصل ہے جس طرح سے الہن کا ہے. تو اس حمزۃ الوصل ہے، جب آپ اس کو پیچھے سے ملا کے پڑھتے ہیں تو اس کا جو الف ہے وہ رہ جاتا ہے اور حمزہ ہٹ جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ اس کو ایڈ کر لیجئے با کے ساتھ، با حرف جر ہے، وہ کیا کرے گا، وہ عمل کرے گا اس اسم کو زیر میں لے کے جائے گا. اینڈ کی پوزیشن آپ کو پتہ ہے کہ 3 اسٹیج ہیں، رفع، نصب، جر، ٹھیک ہے. تو کیا ہوگا، یہ جر پوزیشن پہ اسم کے ساتھ لگا ہوا ہے تو آپ اس کو، یہ برابر ہو جائے گا بسمن، ٹھیک. نام کے ساتھ، کیا ہے، نام کے ساتھ. الف ایسے رہ گیا، یہاں پہ آپ نے حمزہ نہیں لکھا ہے، حمزۃ الوصل مل کے پڑھا جا رہا ہے. اور جو آپ قرآن شریف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں وہ ایسے پڑھتے ہیں. اس میں سے کثرت استعمال کی وجہ سے الف بھی ہٹ گیا، تو الف بھی ہٹ گیا یہاں سے، بسمن ہو گیا. اس میں ایک، ابھی میں یہاں پر 2 زیر لکھ رہا ہوں، تنوین لکھ رہا ہوں کیونکہ یہ مرکب کے ساتھ نہیں لکھ رہا. اگر مرکب کے ساتھ لکھتا تو پھر یہ ہو جاتا اللہ کے نام کے ساتھ، تو یہ بن جائے گا بسم اللہ ہی، اللہ کے نام کے ساتھ. الف لام لگا ہوا ہے، اس وجہ سے ایک ہی میں تنوین وہ لکھ رہا ہوں زیر. تو اللہ کے نام کے ساتھ، پچھلے سبق میں آپ کو بتایا کہ نیچے زیر ہو، مرکب آ رہا ہو، مضاف مضاف الیہ آ جائے، یا کیا کہتے ہیں اپنا حرف جر کے ساتھ مرکب بن کے آئے، مرکب جاری کہلاتا ہے. یہ مضاف مضاف الیہ ہے. تو اس میں کیا ہوا کہ اللہ کے نام، ٹھیک ہے. اگر صرف میں اللہ کا نام لکھوں، اللہ کا نام، تو کیا ہو جائے گا، وہ لکھیں گے آپ اسم اللہ، کیا ہے، اسم اللہ. یہ ایک مرکب ہے، آپ نے اس میں سے تنوین ہٹا دیا، الف لام لکھا نہیں شروع میں کیونکہ ملا کے پڑھا نہیں ہے، اس لیے حمزۃ الوصل کو پڑھا جا رہا ہے. اسم اللہ، لام کو موٹا پڑھیں گے، اسم اللہ، صرف اللہ کے نام میں آنے والے لام کو ہی موٹا پڑھا جاتا ہے، باقی کسی اس میں نہیں. جیسے اللہم، اس میں بھی اللہ کا نام ہے تو آپ نے پڑھ لیا، ٹھیک ہے، کیا لام. مگر اس کے علاوہ جتنے بھی لام ہوں گے ان کو آپ باریک پڑھیں گے. اسم اللہ، انلیس انٹل اس لام سے پہلے یہاں پر زیر ہو، جیسے بسم اللہ، دیکھیں بسم اللہ، میں نے اس کو لام کو موٹا نہیں پڑھا کیونکہ نیچے زیر سے آ رہا ہے. زیر سے آئے گا، لام باریک
پیش یا زبر سے آئے گا، لام موٹا. بسم اللہ، اس کو یوں نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ نہیں، موٹا ہو گیا، بسم اللہ اسم اللہ. ٹھیک، تو ایک طرح سے یہ چھوٹا سا سبق بھی ہو گیا اس کے لحاظ سے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اسمن بھی ایک ایسا اسم ہے، ایسا ورڈ ہے، ناؤن ہے، جس کا جو حمزہ، جو شروع میں آنے والا جو حمزہ ہے وہ حمزۃ الوصل ہے. پیچھے سے ملا کے جب پڑھتے ہیں تو لکھا رہ جاتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا. کثرت استعمال سے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس الف کو بھی ہٹا دیا گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چلیں جی، تو یہ بات کلیئر ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حمزۃ الوصل کو آپ حذف بھی کر سکتے ہیں، ہٹا بھی سکتے ہیں. اب آتے ہیں اس طرف، یہ بات کی تھی ہم نے، ایکسپینڈ کیا تھا الف کو لام کے بعد. دوبارہ میں یہاں سے چلوں گا، تو اگر میرے بھائی اس کو میں یوں کہیے کہ تنوین میں نے ہٹا دی تھی، ٹھیک ہے، ابھی تو صرف سمجھانے کے لیے میں نے یہاں پہ تنوین رکھی بھی ہے ال کے ساتھ بھی، ٹھیک ہے. اب میں کیا کروں گا، کیونکہ ال لگا چکا ہوں، تو یہ اس میں جو تنوین ہے وہ نہیں آنی چاہیے. بولیں ہاں کہ نا؟ ہاں، تو یہ بن جائے گا ال الہ. اس میں سے آپ یہ کہیے کہ جیسے میں نے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شو کیا کہ حمزۃ الوصل ہے، آپ اس کو نہ لکھیں. تو یہ اگر میں ہٹا دوں تو پیٹرن کیا ہو گیا، الہ. اور ایک اور چیز بھی دکھائی تھی کہ الف جو ہے وہ آپ ہٹا بھی سکتے ہیں. اب اس میں سے الف بھی ہٹا دیجیے کیونکہ لام آ رہا ہے، تو لام جو ہے وہ اب اس میں جا کے مل جائے گا. یہ دیکھیے میں نے ابھی وہی رہن دی، اللہ. کلیئر؟ جب دو لام ایک جیسے آ جائیں، پہلے والا ساکن ہو، دوسرے پہ حرکت ہو، تو آپ کیا کر سکتے ہیں، ان دونوں کو ملا کے شدہ کا اضافہ کر دیجئے. اور یہ لیجئے آپ کے سامنے یہ لفظ اللہ مینس دا گاڈ، اللہ سبحانہ و تعالی کا لفظ سامنے آ گیا ہے. امید ہے کہ جب آپ اس لفظ کو دیکھیں گے تو آپ کے بیک گراؤنڈ میں، ذہن میں یہ لفظ کس طریقے سے بنا ہے، کیا اس کا روٹ لیٹر ہے، وہ آنا چاہیے. ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو چکا ہے میرے بھائی. صدق اللہ العظیم. چلیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں. یہ پارٹ 1 تھی. اگلے ویڈیو میں اور اس سے ریلیٹ چیزیں، باریک چیزیں میں لے کے آؤں گا، اور وہ انشاءاللہ آپ کے پڑھنے میں، جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا. اللہ حافظ.